बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन खबरें और पाकिस्तान की कौमी सियासत के बारे में। एक बार फिर पाकिस्तान की सियासत में अपोजिशन मुतहर्रिक हुई है और अपोजिशन भी PDM वाली अपोजिशन की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी एक साइड पे है, उसको इसमें शामिल ना करें। और PDM का एक स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ, उस इजलास की कहानी, और फिर मुस्लिम लीग नवाज़ जो कि बार बार कहती है कि जनाब इस्तीफ़े दे दिए जाएँ असम्बलियों से और विदाउट एनी रीज़न और बग़ैर वक्त ज़ाया किए इस्तीफ़े दे दिए जाएँ। और इसी वजह से PDM जो टूटा था वो इसी वजह से टूटा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ इस्तीफ़ों पे बज़िद थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन हाउस तब्दीली के हक़ में थी। अब एक नया स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ और उसमें लॉन्ग मार्च और इस्तीफ़ों से मुताल्लिक जो हैं वो सिफारिशात तैयार करनी थी। वर्चुअल इजलास था, लेकिन उस इजलास में भी आपस में कोई इत्तेफाक ना हो सका। अपोजिशन का इजलास, PDM का इजलास ऐसे लगा जैसे ये हुकूमत गिराने के लिए नहीं बल्कि हुकूमत बचाने के लिए हो रहा है। और PDM में ऐसे महसूस हो रहा था कि PDM की जो जमातें, PDM में शामिल जमातें, वो हुक्मरान इत्तेहाद यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमातें हैं। उसकी वजह यह है कि एक तो लॉन्ग मार्च का तयन नहीं किया जा रहा है, तारीख़ का तयन नहीं हो रहा। मौलाना फजलुर रहमान साहब धमकियाँ भी दे रहे हैं और डरा धमका भी रहे हैं कि भाई बहुत जल्दी आप इस पर फ़ाइनल करें। लेकिन जो ताज़ा तरीन चीज़ें आईं उसमें पहली तो बात ये बता दूं कि इसमें कौन कौन थे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब की सदारत में ये स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ जी। सेनेटर मीर कबीर थे, हाफिज़ अब्दुल्ला, काशिफ रंधावा, डॉक्टर जहांज़ेब जमालदानी और दीगर जो हैं इसमें मौजूद थे। आफ्ताब अहमद खान शेरपाव साहब की पार्टी से उनके बेटे इसमें शरीक हुए। तो इसमें इस्तीफ़ों के लिए सिफारिशात उन्होंने कहा जी तैयार कर ली हैं, लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि अभी तक कोई इत्तेफाक नहीं हो सका और ना ही तारीख़ का तयन हुआ, बल्कि उन्होंने कहा है जी कि आप सिफारिशात तैयार करके लाएँ और अब अगला जो सरबराही इजलास होगा उसमें ये पेश की जाएंगी। जबकि अंदर की बात यह है कि नून लीग ने मुखालफत की है इस्तीफ़ों की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में, PDM की स्टीयरिंग कमेटी, उसमें मुखालफत कर दी और असम्बली से इस्तीफ़ों पर दो ओपिनियन आ गई वाज़े तौर पे। कुछ लोग मुखालफ थे और कुछ लोग कहते थे कि इस्तीफ़े इस वक्त नहीं देने चाहिए, मुनासिब वक्त पे देने चाहिए। यानी फ़ौरी इस्तीफ़ों के हक़ में तो कोई भी नहीं था। और कुछ कह रहे थे अभी दे दें, कुछ कह रहे थे कि कुछ वक्त के बाद दिए जाएं, मुनासिब वक्त जब आए दें, और कुछ ने कहा ये ऑप्शन ही काबिल अमल नहीं है, इस पे नहीं करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हैं वो जब तक इसमें शामिल नहीं होगी तो मुस्लिम लीग नवाज़ के जो इस्तीफ़े हैं वो बजाय फ़ायदा देने के नुकसान देंगे। और अगर मुस्लिम लीग नवाज़ अकेली मुस्ताफ़ी हो गई और उन इस्तीफ़ों के नतीजे में हुक्मरान जमात ने ज़िमनी इलेक्शन करवा दिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उसमें हिस्सा ले ले तो फिर क्या होगा। लिहाजा मुस्लिम लीग नवाज़ जो कि बानी है इस तसव्वुर की कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों से इस्तीफ़े देने चाहिए, वो ख़ुद ही अब इस ऑप्शन पे नहीं चल रही। और इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कोई नया आइडिया उनके जहन में आया होगा या फिर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कोई नया आइडिया लेके गए होंगे, पार्टी को बताया होगा कि फ़िल वक्त इन्हीं असम्बलियों में रहना है, हमने इनको नहीं छोड़ना। और हो सकता है इन्हीं असम्बलियों से कोई खैर बरामद हो जाए और कोई दाव शाव लग जाए। तो मेरा ख़्याल है कि और इस पर अब मरीम सफदर साहिबा भी बिल्कुल ख़ामोश हैं, वो भी कोई बात नहीं कर रही। तो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है जो कि सिर्फ शहबाज शरीफ साहब को पता हो सकती है, किसी और को नहीं। अब आते हैं दूसरी जानिब परवेज़ खटक साहब, वज़ीर दिफ़ा, वो फ़र्स्ट टाइम बोले हैं और उन्होंने कहा है कि सवाल ही पैदा नहीं होता, किसी में जुर्रत नहीं है कि वो हमारी हुकूमत गिरा दे और कोई इन हाउस तब्दीली की भी बात करे। बल्कि उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान जो है वो मज़ीद आगे बढ़ेगा और हुकूमत जो है वो नए इक़दामात कर रही है और नए मुआशी इस्लाहात लेके आ रही है
اور اس اصلاحات کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ مہنگائی کی صورتحال پہ بھی قابو پا لے گی اور بہتر ہو جائے گی، سپلائی اور ڈیمانڈ برابر ہو جائے تو انہوں نے کہا جی معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور IMF کے پاس جانا، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا قصور نہیں ہے، یہ ماضی کی حکومتوں کا ہے۔ تو اس طریقے سے پرویز خٹک صاحب نے بھی واپسی اڑان بھری ہے اور وہ بولے ہیں عمران خان صاحب کے حق میں، کیونکہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ناراض ہیں کافی عرصے سے اور ان کو ایسی وزارت دی گئی جو کہ ان کو پسند نہیں ہے۔ بلکہ پہلی بات تو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہی رہنا چاہتے تھے، کیونکہ انہی کا پھل تھا جو کہ PTI نے کھایا۔ 5 سال انہوں نے مخلوط حکومت چلائی اور سب کو ساتھ لے کے چلے اور اپنی حکومت کو گرنے نہیں دیا پچھلے 5 سال۔ اور اس کے بعد جب پھل آیا، کھانے کا موقع ملا، بڑا کیک ملا، تو ان کو وہاں سے نکال دیا گیا خیبر پختونخوا سے، ان کو مرکز میں لے آئے اور مرکز میں لا کے بھی ان کو ایک ایسی وزارت دے دی گئی جو کہ یوں سمجھا جاتا ہے کہ وہ نان فنکشنل ہیں، اور پھر ان کو پارٹی امور سے بھی دور رکھا گیا اور اس طریقے سے وہ ناراض تصور کیے جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ بھی آ کے وہ ان کی دلچسپی کسی اچھی وزارت پہ تھی جس پہ وہ کام کر سکیں، لیکن ان کو وہ وزارت بھی نہیں دی گئی اور وہاں پہ بھی ایسے وزیر لائے گئے جو PTI سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ تو یہ معاملہ بھی چل رہا تھا، لیکن بہرحال اب وہ آئے ہیں اور انہوں نے آ کے PTI کے حق میں، وزیر اعظم عمران خان کے حق میں بات کی ہے۔ دوسری جانب اسد عمر صاحب، انہوں نے یہ خوشخبری سنائی ہے جی کہ اگلے 15 دن کے اندر اندر جو ہے وہ مہنگائی جو ہے وہ چھٹکارا مل جائے گا عوام کو۔ اب اگلے 15 دن میں ایسا کیا ہونے جا رہا ہے کہ عوام کو چھٹکارا مل جائے گا، اس کے ابھی تک کوئی ایسی منطق تو نہیں سمجھ آئی، لیکن جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ جی ایک تو سعودی عرب سے $3 ارب آ گیا، ڈپازٹ کر دیا اسٹیٹ بینک کو، اور ان ڈالرز کے آنے کے بعد کچھ جو ہے مثبت اشارے ملیں گے مارکیٹ میں۔ نمبر 1 یہ کہ ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ اب کنٹرول میں آ جائے گا اور ہو سکتا ہے وہ 8-10 روپے کم ہو جائے، لیکن ابھی تک ہوا نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب سے تو آ گیا، لیکن IMF کی جو تلوار ہے وہ بدستور ابھی لٹک رہی ہے، اور IMF کے ساتھ جب تک یہ معاملات حل نہیں ہو جاتے باقاعدہ طور پہ، آرڈیننس آنا ہے، لیجسلیشن ہونی ہے اور شرح سود بڑھا دیا گیا ہے، تو وہ جب تک نہیں حل ہوتے تب تک مارکیٹ میں انریسٹ رہے گا اور مارکیٹ میں ہیجانی کیفیت رہے گی۔ سعودی عرب سے آ گئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اب آج جو ہے مارکیٹ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کے کتنے مثبت اثرات ہیں۔ البتہ جو 15 دن کے اندر مہنگائی ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے، وہ جو سبسڈی دی جانی ہے اس پہ تیزی سے کام شروع ہو رہا ہے، اور وہ ایک طرح سے کارڈ ایشو کیے جائیں گے شہریوں کو، تقریباً 2 کروڑ کے قریب لگ بھگ لوگوں کو کارڈ ایشو کیا جائے گا، اور وہ جو کارڈز ہیں اس کارڈز کو دکھا کے وہ سبسڈی ریٹ یعنی کہ کم قیمتوں پہ راشن کارڈ جن کو کہا جاتا ہے نا، راشن کارڈ ایشو کیا جائے گا۔ ماضی میں ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے زمانے میں ہوتا تھا یہ راشن کارڈ، اور وہ دکھاتے تھے تو اس پہ راشن ڈپو سے آپ کو چینی، آٹا اور چاول اور گھی جو ہے وہ سبسڈائز ریٹس پہ مل جاتا تھا، کنٹرول ریٹ پہ۔ تو اب پھر راشن کارڈ شروع کیا جا رہا ہے اور اس میں 35% جو ہے وہ سبسڈی دی جائے گی، یعنی اگر آپ 1000 روپے کی خریدتے ہیں اشیاء، چینی یا آٹا یا گھی، یہ 1000 روپے کی اگر آپ خریدیں گے تو اس میں آپ کو 650 روپے کی، وہ 1000 روپے کی چیز 650 روپے کی ملے گی، اور 350 روپے جو ہے وہ گورنمنٹ دے گی۔ اب اس پہ کام شروع ہو چکا ہے، وہ مختلف کریانہ سٹورز جو ہیں مختلف شہروں میں وہ رجسٹر کیے جا رہے ہیں، اور ان کریانہ سٹوروں پہ ہی یہ سبسڈی ریٹ پہ اشیاء خرد و نوش جو ہیں وہ دستیاب ہوں گی۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ شاید 15 دن کے بعد جو مہنگائی کا جو ہے وہ خاتمہ ہو جائے گا۔ ساتھ ساتھ گیس بحران پہ قابو پانے کے لیے ایک گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے، یہ جی $22 کروڑ کے منصوبے کا اعلان پاکستان گیس بورڈ نے یہ کیا ہے، اور ان کا خیال ہے کہ LNG سپلائی کے لیے ہم $22.5 کروڑ کے منصوبے کے ذریعے عوام کو
سستی گیس جو ہے وہ مہیا کر سکتے ہیں، اور خاص طور پہ گوادر میں LNG لا کر بلوچستان سمیت پورے ملک کو وہ کہتے ہیں دی جا سکتی ہے، اور 7 مہینوں میں جو ہے اگر گورنمنٹ اجازت دے تو 7 مہینوں میں LNG لا سکتے ہیں، اور آدھی قیمت پر سلنڈر کے ذریعے عوام کو گیس فراہم کی جا سکتی ہے۔ یہ پاکستان گیس پورٹ نے یہ اناؤنس کیا ہے، اور اس پہ وہ کہتے ہیں کہ جی پچھلے 8 مہینے سے NOC کا انتظار ہے حکومت کی طرف سے، اور 7 مہینے میں ہم LNG لے آئیں گے، لیکن 8 مہینے سے حکومت نے NOC نہیں دیا، اور اگر وہ NOC دے دے تو پاکستان گیس پورٹ گوادر پورٹ کے ذریعے یومیہ 30 کروڑ مکعب فٹ LNG درآمد کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور $125 ملین کی سرمایہ کاری فیز 1 $100 ملین کی فیز 2 میں ہوگی۔ یہ چیز ہے جی۔ دوسری جانب یہ بڑا رویا جا رہا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا، اس پہ بھی اپوزیشن جو ہے وہ کافی اگریسیولی آ گئی، اور خاص طور پہ مسلم لیگ نواز آئی ہے جی۔ رانا ثناءاللہ صاحب اور مسلم لیگ نواز نے کہا ہے کہ اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے الیکشن کروائے گئے تو ہم سپریم کورٹ جائیں گے، اور اگر ہم وہاں سے بھی کامیاب نہ ہو سکے تو انہوں نے کہا کہ پولنگ اسٹیشن سے باہر نکال کر مشینوں کو آگ لگا دیں گے، اور یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے اگلے انتخابات کو قبول کریں، اور کیونکہ انہوں نے کہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے وہ ہمیں قابل قبول نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ووٹنگ ہوتی ہے تو اس میں پھر کافی کچھ جو ہے ان کو خطرہ ہے کہ اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ہوئی، اپوزیشن خاص طور پہ وہ کہہ رہی ہے کہ جو ووٹر لسٹیں ان کے پاس ہیں اس میں پھر اس کے اکارڈنگلی ووٹنگ نہیں ہو سکے گی، اور بائیو میٹرکس کے لیے ہر فرد کو پولنگ اسٹیشن پہ جانا ہوگا، الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ انگوٹھا لگانا ہوگا، وہ ویریفائی ہوگا تو وہ ووٹ کاسٹ ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا۔ تو یہ ٹینشن کافی بڑھ رہی ہے۔ ایک اچھی خبر آئی ہے انڈیا سے، اور کیونکہ اس وقت پاکستان کو بھی فضائی آلودگی کا سامنا ہے، لاہور میں خاص طور پہ، اور دلی کو بھی بہت سخت سامنا ہے، دلی کو بھی اور وہاں کی مختلف ریاستوں کو، اور UP حکومت خاص طور پہ۔ ہوا یہ ہے جی کہ انڈین سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے، اور فضائی آلودگی کے معاملے میں جو کہ انڈیا میں اس وقت بے قابو ہو چکی ہے، جیسے ہمارے لاہور میں حالات خراب ہیں، اس سے زیادہ کہیں زیادہ خراب ہیں دلی اور انڈیا کے کچھ شہروں میں۔ تو سپریم کورٹ، انڈین سپریم کورٹ میں یہ سماعت چل رہی تھی نئی دہلی میں، تو وہاں پہ دوران سماعت جی جو وکیل تھے رنجیت کمار، UP حکومت کے وکیل ہیں رنجیت کمار، انہوں نے ایک منطق پیش کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ زیادہ تر آلودہ ہوائیں جو ہیں وہ پاکستان سے آ رہی ہیں، ایسے میں UP کی شوگر ملوں اور دودھ کی فیکٹریوں پر کوئی پابندی نہیں لگنی چاہیے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ فضائی آلودگی پاکستان سے آ رہی ہے، ہمارے ہاں نہیں ہے، لہٰذا وہاں پہ دودھ کی فیکٹریوں کو اور شوگر ملوں کو کوئی پابندی نہیں لگنی چاہیے۔ اس پر جو چیف جسٹس تھے CJI رمنا نے طنزیہ انداز میں انہوں نے کہا جی کہ تو کیا آپ پاکستان کی صنعتوں پر پابندی لگوانا چاہتے ہیں دلی سے یا انڈین سپریم کورٹ سے؟ تو اس کے بعد کافی قہقہ بھی بلند ہوا، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، انڈین سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رمنا نے کہا کہ بہتر ہوگا کہ آپ اپنے انتظامی معاملات کا جائزہ لیں بجائے اس کے کہ پاکستان پر الزام تراشی کریں، اور فضائی آلودگی کو کم کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو انتظامی طور پہ اقدامات کرنے ہوں گے۔ اور پھر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ ہم ہرگز انتظامی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، یہ کام انتظامیہ کا ہے، حکومت کا ہے، ہمیں صرف یہ چاہیے کہ اقدامات ایسے کیے جائیں کہ جس سے فضائی آلودگی ختم ہو، اور پاکستان پہ بلیم گیم سے بات نہیں چلے گی۔